गुमराह एपिसोड 310। आलिया को उसी रात की फ्लाइट से पेशावर जाना था, लिहाजा वो हम सबसे रुखसत होकर चली गई। उसके जाने के बाद फातिमा ने कहा, जनाब आली, यहाँ का किस्सा तो ख़त्म हो गया, अब आप लाहौर कब चल रहे हैं? मेरा तो ख्याल है यहाँ बेकार वक्त ज़ाया करने के बजाय जल्द अज जल्द रवाना हो जाना चाहिए। मैंने शराफत से कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम चलोगे हमारे साथ या बस यहीं तक का साथ था हमारा तुम्हारा? कैसी बात करते हो यार जिलानी, ऐसा समझते हो तुम मुझे? अब तो ये जिंदगी भर का साथ है दोस्त, जब तक जिंदा हूँ उस वक्त तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यूं भी यहाँ रखा ही क्या है मेरे लिए, दुनिया तो बहुत कमाली और नतीजा भी देख लिया इसका। अब कुछ आक़िबत सुधारने के लिए काम ही कर लेने दो, मेरे नामा अमाल में कुछ तो नेकियां लिखवा दो यार। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा जिलानी भाई, मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगे आप? अनवर कमाल जल्दी से बोला, ठीक है भाई जरूर चलो, मुझे क्या एतराज है? मैंने अनवर से कहा और फिर खान की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, और तुम क्या कहते हो खान? चलने से मुझे भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन जरा वक्त लगेगा मुझे, क्योंकि यहाँ जो कारोबार फैला रखा है मैंने उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ दिन रुक जाए तो मैं जरूर चलूंगा आपके साथ। अंदाजन कितने दिन लगेंगे तुम्हें अपने मामलात का बंदोबस्त करने में? यही को 2 या 3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे इस काम में। 2 या 3 हफ्ते? मैंने हैरानगी से कहा, यह तो बहुत है यार, इतने दिन हम यहाँ बेकार पड़े रहेंगे? नहीं भाई, पता नहीं इतने दिन में हालात क्या रुख इख्तियार कर जाएं। कराची में तंजीम के खात्मे की इत्तला उनके हेडक्वार्टर को हो जाएगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे। इतने बड़े नुकसान को चुपते चुपाते तो बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। मैं चाहता हूँ इससे पहले कि वो यहाँ किसी और शख्स को भेजकर दोबारा अपने कदम जमाने की कोशिश करें, उन्हें लाहौर से अपनी जड़ें उखड़ जाने की इत्तला मिल जाए। इस दौरान हम धुम्मन का किस्सा खत्म कर देंगे। मुतवारिर ऐसी तबाकुन खबरें उन्हें पहुंचेंगी तो शायद वो इधर का रुख ना करें या फिर एक लंबे अरसे के लिए हमारे मुल्क का ख्याल ही दिल से निकाल दें। एक बार हमने उन्हें बुरी तरह उखाड़ दिया अगर यहाँ से, तो दोबारा उन्हें कदम जमाने में बरसों लग जाएंगे। एक तवील मुद्दत दरकार होगी फिर इस काम के लिए। इस अरसे में मुमकिन है यहाँ के हालात मुकम्मल तौर पर उनके खिलाफ हो जाएं। हाँ ये ठीक कह रहे खान, तुम अगर अभी नहीं चल सकते हो तो हम लोगों को जाने दो। अपने मामला से फारिग होकर अगर चाहो तो हमारे पास आ जाना तुम भी, और अगर ना भी आ सके किसी वजह से तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी तुमसे। शराफत अली ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम आज़ाद हो, अपने बारे में जो भी फैसला करोगे हमें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। मैंने फौरन कहा, ठीक है फिर आप लोग जाएं, मैं आप लोगों से लाहौर में आकर मिलूंगा जब भी फरागत पाऊंगा। खान ने अपना फैसला सुना दिया। मैंने फिरदौसी बेगम की तरफ देखते हुए कहा, और तुम? मेरा ख्याल है अब तुम्हारे लिए खतरे की कोई बात नहीं रही है, लिहाजा तुम सुबह अपने फ्लैट में मुंतकिल हो जाओ। ये क्या बात कह रहे हैं आप जिलानी, मैं भी साथ चलूंगी आप लोगों के। अब उस फ्लैट में तन्हा नहीं रहा जाएगा मुझसे, आप लोगों से अलहदगी तो मेरे लिए नासूर बन जाएगी। ऐसा ना कहें आप। वो एकदम उदास होकर बोली, ये तूने कैसे समझ लिया बीवी कि हम तुझे जुदा कर रहे हैं अपने आप से? हम वापस आएंगे यहीं अपना काम खत्म करने के बाद। अपनी बकिया उम्र इसी शहर निगारों में गुजारने का फैसला कर चुका हूँ मैं, मेरे साथ ये सब लोग भी यहीं रहेंगे। तुम यहाँ इंतजार करना हमारा और दुआएं करना हमारे लिए नमाजें पढ़ पढ़ कर, और माँ जी जब वापस आएंगी तो उनकी देखभाल भी करना तुम। यहाँ कोई नहीं होगा तो वो कहाँ रहेंगी, किसके पास जाएंगी वो? कोई घर तो होना चाहिए ना यहाँ उनके लिए। मैंने उसे समझाया। मैंने माँ जी के हवाले से जो कुछ कहा था उसके बाद कुछ कहने को नहीं रहा था फिरदौसी के पास। वो कुछ कहना चाहती थी, कोई मजबूत दलील रखती थी वो मुझे कायल करने के लिए, लेकिन जो दलील मैंने उसे दी थी वो इतनी भारी थी कि उसके खुलते हुए होंठ दोबारा बंद हो गए। उसके चेहरे पर गो के अफसरदगी छा गई थी, लेकिन उसने एक लंबी और ठंडी सांस लेने के सिवा कुछ न कहा। कराची से रवाना होने से पहले शराफत अली ने सऊदीया में मुकीम अपने उस दोस्त को, जिसके जरिए माजी के लिए सऊदी अरब के मुकद्दस शहरों मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में रिहाइश और दीगर आसाइशों का इंतजाम किया था, खत लिखकर ये इत्तला दी थी कि हम लोग लाहौर जा रहे हैं। इस दौरान अगर माजी की वापसी हो तो इस पते पर इत्तला दे दी जाए, और उसके लिए पता और टेलीफोन नंबर फिरदौसी का लिखवा दिया था उसने। इसके अलावा शराफत अली ने जूडो, कराटे, कुंफू, मार्शल आर्ट वगैरह की तरबियत जिन नौजवानों को दिलाई थी उनमें से 2 नौजवान मुझे बहुत पसंद आए थे। उनमें से एक का नाम शहबाज और दूसरे का दिलावर था। दोनों के कद 6 फुट से निकलते हुए थे और जिस्म उनके सांचे में ढले हुए मालूम देते थे। रंग उनके गंदुमी थे और लड़ने के फन में वो सानी नहीं रखते थे अपना। जब वो दुश्मन के मुकाबिल आते थे तो उन पर नजरें टिकाए रखना मुश्किल हो जाता था। मैंने उन दोनों को भी अपने साथ रख लिया था रवाना होते वक्त। यूं हम 7 अफराद का काफिला शराफत अली के उन कारों में भरकर आज़िम लाहौर हुआ था जो उसने खुसूसी तौर पर तैयार कराई थी। किसी हादसे से 2-4 हुए बगैर हम लोग बखैरियत तमाम लाहौर पहुंच गए। उन सब लोगों को साथ लेकर सीधा मैं अपनी गुलबर्ग वाली कोठी पर पहुंचा, जहां किबरी और ड्राइवर निजामुद्दीन ने निहायती खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया था हमारा। उन्हें देखकर हैरानी हुई थी मुझे कि वो दोनों अब तक वहीं मौजूद थे और कोठी की बहुत अच्छी तरह देखभाल करते रहे थे। मैं ये समझे बैठा था अपने दिल में कि कोठी वीरान और उजाड़ पड़ी होगी। बेशतर सामान किबरी ने अपनी अफ्यून हासिल करने के लिए औने पौने किसी कबाड़ी की नजर कर दिया होगा, और निजामुद्दीन भूख और अफलास के हाथों तंग आकर किसी और जगह डेरा डालकर बैठ गया होगा।
آخر میری اس سے کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی کہ وہ یہاں پڑا دیمک لگاتا رہتا اپنے آپ کو. لیکن وہ خلوص کے سمندر سے نکلا ہوا محبت میں شرابور بندہ اب تک میرے گھر میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا. کبری کے بقول وہ ہر لمحے میری کار کو تیل وغیرہ دے کر چمکائے رکھتا تھا کہ پتہ نہیں کب میں کہیں سے ٹیلی فون کر کے اسے کہہ دوں کہ کار لے کر فلاں جگہ آ جا مجھے لینے. میں نے ان دونوں سے پوچھا, اوئے تم لوگ کھاتے پیتے کیا رہے ہو اب تک؟ یہاں کوئی منوسلوا تو نہیں اترتا رہا تھا نا تمہارے لیے؟ نہیں جناب سردار صاحب, آپ کے گھر میں بھلا کھانے پینے کے سامان کی کیا کمی ہے؟ ڈھیروں سامان بھرا پڑا ہے جی, اور ہم کوئی قوم بنی اسرائیل تو نہیں ہے کہ خدا کا امتحان لینے بیٹھ جاتے. ماں جی ہمیں جاتے ہوئے اتنا دے گئی تھی کہ ہم مزید سال بھر تک ایسے ہی بیٹھ کر انتظار کر سکتے تھے آپ کا. کبری کی زبان قینچی کی طرح چل پڑی تھی. وہ بڑے ہی مہذب انداز میں باتیں کر رہا تھا مجھ سے. لگتا تھا مالک اور ملازم کی تفریق قبول کر لی تھی اس نے. آہو کے در پر نگہبانی کرتے ہوئے جس طرح وہ مجھ سے ملا کرتا تھا وہ انداز اب اس میں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا مجھے. میں نے اس سے کہا, کبری یہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں یہ سب مہمان ہیں میرے, خیال رکھنا انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہاں. اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں سردار صاحب, کسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے اگر تو بے شک آپ ہماری گردن مار دینا. ایک دن آرام کرنے کے بعد دوسرے روز میں شرافت علی کو ساتھ لے کر ولسن کی تلاش میں نکل گیا. مشکل یہ تھی میرے لیے کہ مجھے اس کوٹھی کا پتہ نہیں معلوم تھا جہاں ولسن اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا. وہ لوگ مجھے سوتی جاگتی حالت میں جب ولسن کے پاس لے کر گئے تھے تو مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میں لاہور کی کن سڑکوں, گلیوں اور بازاروں سے گزر کر وہاں جا پہنچا تھا. نہ ہی وہ علاقہ میری سمجھ میں آ سکا تھا اس گھڑی جہاں اس کی وہ جدید سہولتوں سے آراستہ کوٹھی واقع تھی. ہم نے لاہور کے سارے فیشنیبل علاقے دیکھ ڈالے. گلبرگ, سمن آباد, گارڈن ٹاؤن, شادمان اور ماڈل ٹاؤن کی ایک ایک گلی, ایک ایک مکان دیکھ ڈالا. صبح سے شام کر دی مگر وہ کوٹھی تلاش نہ کر سکا میں. اس تلاش کے دوران اچانک مجھے خیال آیا کہ جان عالم کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا ادھر مرید کے میں کوئی کیمیکلز فیکٹری تھی جہاں مختلف گیسیں تیار کی جاتی تھیں. اس فیکٹری میں شیئر تھا ولسن کا. یہ یاد آتی میں نے شرافت علی سے کہا, یار شرافت علی ادھر گجرانوالہ جانے والی روڈ پر گاڑی ڈال دے. میں بھی کیسا بھوس بھرے دماغ کا آدمی ہوں, بھول ہی بیٹھا تھا اس بات کو. کون سی بات بھول گئے تھے تم؟ کیا یہ کہ وہ گجرانوالہ میں رہتا ہے؟ شرافت علی نے بریک لگا کر گاڑی کو روکتے ہوئے کہا, نہیں یار گجرانوالہ نہیں جانا ہے ہمیں. ادھر گجرانوالہ والے روڈ پر کوئی 50-55 میل پر ایک جگہ ہے مرید کے, وہاں ایک کیمیکلز فیکٹری ہے جس میں ولسن کا بھی حصہ ہے. وہاں سے ہمیں پتہ مل سکتا ہے اس کا. 50-55 میل؟ شرافت علی حیرت سے آنکھیں وا کر کے بولا, شام کے 5 بج رہے اس وقت, اب ہم جائیں گے وہاں تو واپسی کب تک ہو سکے گی؟ یہ بھی خیال ہے تمہیں؟ اور شام تک ہم گھر واپس نہ پہنچے تو وہاں لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کتنے پریشان ہوں گے وہ. ہاں یار یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے, چل پھر پہلے گھر واپس چلتے ہیں, اس کے بعد مرید کے چلیں گے ہم. شرافت نے مجھے گھور کر دیکھا. تیرا دماغ تو ٹھیک کام کر رہا ہے نا جیلانی؟ ہاں بالکل. تجھے اس پر شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے؟ او پاگل آدمی, یہ وقت ہے اتنے لمبے سفر کا, رات کو وہاں پہنچ کر تو کیا فیکٹریوں کے گیٹ کھڑکاتا پھرے گا؟ کون بتائے گا تجھے ولسن کا پتہ؟ ایسا کون آدمی بیٹھا ہوگا 8-9 بجے رات کو جسے وہاں پتہ معلوم ہوگا اس کا؟ شرافت علی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. ولسن کی فیکٹری کے بارے میں یاد آتی میں ہر بات بھول کر جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا. تو ٹھیک کہتا ہے یار, میرا دماغ الٹ گیا تھا شاید اس لمحے, اسی لیے میں تجھے ساتھ لے کر نکلا تھا گھر سے کہ تو بہکنے نہیں دے گا مجھے. صبح ہم دونوں کو مرید کے جانے کی تیاری کرتے دیکھ کر فاطمہ بولی, آج میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں جناب علی. کیوں بھائی, آج ایسی کیا خاص بات ہو گئی؟ آج آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ولسن کی موجودگی کا امکان بہت زیادہ ہے, لہٰذا میرا بھی ساتھ جانا ضروری ہے. اپنے چہرے مورے اور رنگ و روپ کی بنا پر میں یورپین لگتی ہوں, اور جب میں اس فیکٹری میں جا کر ولسن کے بارے میں معلوم کروں گی تو کوئی ذرا بھی شبہ نہیں کرے گا مجھ پر, اور آسانی سے اس کا پتہ مل جائے گا مجھے. جبکہ کوئی مقامی شخص اس کا پتہ معلوم کرے گا تو اس سے بے شمار سوالات کیے جائیں گے. کہاں سے آئے ہو؟ کیوں ملنا چاہتے ہو ولسن صاحب سے؟ کیا کام ہے تمہیں ان سے؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ نام کیا ہے تمہارا؟ اس طرح کے 20 سوالات کر کے پہلے آپ کا مکمل جغرافیہ معلوم کیا جائے گا. اس کے بعد بھی اگر وہ مطمئن ہو گئے تو پتہ بتائیں گے, ورنہ کہہ دیا جائے گا پیغام چھوڑ جائیے اپنا, ہم ولسن صاحب تک آپ کا پیغام پہنچا دیں گے. انہوں نے ضروری سمجھا تو مل لیں گے وہ آپ سے. یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو, ہمیں اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑے گا, جبکہ تمہارے لیے یورپ کے کسی بھی ملک کا نام لے کر صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ تم وہاں سے آئی ہو اس سے ملنے کے لیے. میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا, ٹھیک ہے بھائی چلو, پھر تم بھی تیار ہو جاؤ جلدی سے, آج یہ کام بھی نمٹا ہی لینا چاہیے ہمیں. مرید کے میں 2 ہی کیمیکلز کی فیکٹریاں تھیں, اور دوسری فیکٹری ولسن کیمیکلز کے نام سے ہی صاف ظاہر تھا کہ یہی وہ فیکٹری ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. فاطمہ کار سے اتر کر فیکٹری کے اندر چلی گئی. تقریباً 10 منٹ بعد اس نے واپس آ کر بتایا, لے جناب علی, یہ تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا یہاں آنے سے. آپ خامخواہ لاہور شہر کی خاک چھانتے پھر رہے تھے. وہ جس کی آپ کو تلاش تھی وہ تو یہاں چھپا بیٹھا ہے, پھر لاہور میں کیسے مل سکتا تھا وہ آپ کو؟ گزشتہ 1.5 مہینے سے وہ فیکٹری کے احاطے کے اندر ہی ایک بنگلے میں رہ رہا ہے. اوہ, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے تلاش کر لیا.
یہ تو بہت ہی اچھا ہوا یار شرافت علی، اور تم پر اسے کسی طرح کا شک بھی نہ ہو سکا فاطمہ، ہوشیار تو نہیں ہو گیا تھا وہ؟ اس کا فی الحال تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا جناب عالی، کیونکہ ابھی اسے ہمارے یہاں آنے کی خبر نہیں ہو سکی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ ملا نہیں تم سے، یا تم نے؟ میں نے اسے پوچھنا چاہا مگر وہ میری بات کاٹ کر بولی، وہ یہاں نہیں ہے اس وقت، لاہور گیا ہوا ہے، رات تک واپس آ جائے گا، گھر میں صرف مسز ولسن ہے۔ تو پھر ہمیں لاہور سے واپس آتے ہوئے راستے میں ہی دھر لینا چاہیے تھا اسے، گھر تک پہنچنے میں خطرات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ وہ فیکٹری میں رہتا ہے جہاں ہر وقت کام کرنے والوں اور نگہبانوں کا ہجوم رہتا ہے، اگر مقابلے کی نوبت آ گئی تو اس کے مددگار بہت سے جمع ہو جائیں گے وہاں، لہٰذا جان بوجھ کر خطرے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ میں نے کہا، فیکٹری میں صبح 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک کام ہوتا ہے، 11 بجے کے بعد وہاں لیبر اور اسٹاف نہیں رہتا، صبح کے 7 بجے تک صرف دربان ہوتے ہیں جن سے کچھ نمٹنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، 4 سے آدمی خطرہ نہیں بن سکتے ہمارے لیے، لیکن پھر بھی یہ زیادہ بہتر ہے کہ اسے لاہور اور مرید کے درمیانی کسی مقام پر روک لیا جائے۔ فاطمہ بولی، یہاں سے کوئی 10-12 میل پر ہم نے گھنا سا جنگل دیکھا تھا، میرا خیال ہے اسے وہیں روکا جائے۔ شرافت علی نے کہا، ہاں وہ جگہ میرے ذہن میں بھی محفوظ تھی، بہترین جگہ ہے وہ، سالے کو مار کر جنگل میں ڈال دیں گے، صبح تک جنگلی جانور اس کی لاش کو شناخت کرنے کے قابل نہیں رہنے دیں گے، اور جب تک اس کی شناخت ہوگی ہم اس کے بہت سے ساتھیوں کے کریا کرم سے فارغ ہو چکیں گے۔ کیا خیال ہے فاطمہ تمہارا؟ خیال تو بہت اچھا ہے، فتح اسی کو نصیب ہوتی ہے جو حملے میں پہل کر جاتا ہے۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کے لیے موڑی تو اچانک عقب نما آئینے میں مسز ولسن کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ میں نے جلدی سے فاطمہ سے کہا، یہ لو، یہ مسز ولسن آ رہی ہے ہماری طرف، شاید جن لوگوں سے تم نے بات کی تھی فیکٹری کے اندر ان میں سے کسی نے اس کو اطلاع دی ہے تمہارے متعلق، تم اس سے بات کر کے تسلی کرا دو اس کی، ورنہ یہ ولسن کو ہوشیار نہ کر دے لاہور ٹیلی فون کر کے۔ ولسن کے مشاغل کا اسے علم ہے اچھی طرح سے، اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کو بھی جانتی ہے وہ، لہٰذا اس کو مطمئن کرنا بے حد ضروری ہے، گاڑی کے قریب نہ آنے دینا اسے، یہ مجھے پہچانتی ہے، سان فرانسسکو بھیجنے کے لیے میرا پارسل بناتے وقت یہ بھی موجود تھی ولسن کے ساتھ وہیں، اس کا خیال رکھنا، میں نے فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے مجھے کوئی جواب دیے بغیر اپنی جانب کا دروازہ کھول کر پیر باہر نکال دیے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے۔ میں نے فوراً ہی بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ فاطمہ کار سے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتی مسز ولسن کے پاس جا پہنچی۔ میں عقب نما آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ دونوں اس طرح والہانہ انداز میں ملی تھی ایک دوسرے سے جیسے شناسہ ہوں ایک دوسرے کی، دونوں نے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ایسی ہی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جیسے دو بچھڑے ہوئے پرانے دوست یا عزیز اچانک ملنے پر کرتے ہیں۔ شرافت علی بھی گردن موڑے انہی دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ لے بھائی جیلانی، اب جان نہیں چھوٹے گی تیری، یہ دونوں تو بہت پرانی واقف لگتی ہیں ایک دوسرے کی، مسز ولسن اب چھوڑے گی نہیں فاطمہ کو۔ میں نے کہا، لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے، اس سے پہلے کہ یہ دونوں ادھر آئیں تم گاڑی سے اتر کر خود ہی ان کے پاس پہنچ جاؤ، لگتا ہے فاطمہ کو یہاں آنے سے روکنے میں بہت دشواری ہوگی، تم جا کر مشکل آسان کر دو اس کی۔ شرافت گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، ہاں بھائی اب تو مجھے ہی جانا پڑے گا ان کی طرف۔ وہ کار سے اتر کر وہاں چل دیا۔ قریب پہنچنے پر فاطمہ نے شاید تعارف کرایا تھا اس کا مسز ولسن سے۔ مسز ولسن نے مسکراتے ہوئے اس سے کچھ کہہ کر شرافت علی کی طرف مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس سے مسافر کرنے کے بعد 1 منٹ تک شرافت علی ان دونوں کے ساتھ کھڑا باتیں کرتا رہا، پھر خدا حافظ کہنے کے انداز میں ہاتھ ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ فاطمہ اور مسز ولسن محبت سے ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے فیکٹری کے گیٹ کی طرف چل دیں۔ شرافت نے واپس آ کر کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، چلو پیارے بھائی، اب تو فاطمہ کے بغیر ہی جانا پڑے گا تمہیں، وہ دونوں سچ مچ بہت گہری دوست ہیں اور کئی سالوں بعد چونکہ ملی ہیں، لہٰذا مسز ولسن اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی قیمت پر، وہ چند دن اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو یقیناً ایک دوسرے کی سرگرمیوں سے بھی واقف ہوں گی وہ، ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو، ناممکن تو نہیں ہے یہ، پھر تو یار ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے فاطمہ کی طرف سے۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیوں، یہ خیال کیوں آیا تمہارے دل میں، اس میں خطرے والی کیا بات ہے بھلا فاطمہ کے لیے؟ شرافت نے حیرانی سے پوچھا، سیدھی سی بات ہے، دونوں کی سرگرمیاں ایک ہی جیسی ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی تنظیم سے ہے، تو کیا مسز ولسن کو فاطمہ کے منحرف ہو جانے کی اطلاع نہیں ملی ہوگی؟ دونوں کی دوستی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، تنظیم کا مفاد اور اس سے وفاداری ہر تعلق سے برتر ہے ان کے لیے۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ کوئی شخص تنظیم کو نقصان پہنچا رہا ہے یا اس سے باغی ہو گیا ہے۔ شرافت میری بات کاٹ کر بولا، میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن ایک بات بھول رہے ہو تم، آئزک آخری وقت تک یہ نہیں جان سکا تھا کہ فاطمہ باغی ہو چکی ہے تنظیم سے۔ اس نے ہیڈ کوارٹر کو جو رپورٹیں بھیجی تھیں ان میں سے کسی میں بھی یہ شبہ تک ظاہر نہیں کیا گیا تھا، فاطمہ کے ساتھ وہ اپنے اقتدار کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، اور جب اسے حقیقت کا علم ہوا تو کسی کو کچھ بتانے کی مہلت نہ مل سکی تھی اسے۔ اب تم بتاؤ مسز ولسن کیا جانتی ہوگی اس کے بارے میں؟ شرافت علی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے آئزک کے خلاف اس کی بغاوت ہی کی خبر ملی ہو اسے، میرا مطلب ہے آئزک یہاں کا سربراہ تھا، یہ سب لوگ ماتحت تھے اس کے،
اسے یہ اختیار حاصل تھا کہ انہیں فاطمہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا حکم دے سکے۔ چنانچہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے فاطمہ کے خلاف استعمال کیا تھا ان میں سے کسی کے ذریعے ولسن کو ان کے درمیان ہونے والی جنگ کی اطلاع مل گئی ہو اور اب وہ فاطمہ کو اپنے سامنے دیکھ کر کوئی کارروائی کر بیٹھے اس کے خلاف۔ لگتا ہے تم سچ مچ دل ہار بیٹھے اس سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فاطمہ کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے، اسے قابو کرنے کے لیے اچھی خاصی تربیت یافتہ فوج کا ایک دستہ چاہیے، تم اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہو۔ عشق نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، ایسے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے، اچھے اچھوں کی مت مار دیتا ہے یہ عشق خانہ خراب۔ اس مرض میں سب کا یہی حال ہوتا ہے پیارے، اس میں تمہارا قصور بھی بالکل نہیں ہے، میں تمہیں کوئی الزام نہیں دوں گا۔ وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے بولا، وہ زبان کو لگام دے اپنی، یہ کیا تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری؟ میں نے بھڑک کر کہا، میری طبیعت کی فکر نہ کر، اپنی نفس دکھا دے کسی حکیم کو جا کر، تیرا مرض لا علاج ہونے لگا ہے شاید۔ بکواس مت کر، دماغ خراب مت کر میرا، نہیں تو میں یہ گاڑی ٹکرا دوں گا بھی کسی طرف سے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر بولا، نہ ایسا نہ کرنا، ابھی بڑے کام باقی ہے اس دنیا میں تیرے میرے کرنے کے لیے، ابھی تو دھومن زندہ ہے اپنے چاروں گردوں کے ساتھ۔ اس نے یہ بات اس طرح کہی کہ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ وہ راستہ تو نہیں ہے جس سے ہم آئے تھے یہاں پر؟ شرافت علی نے اچانک چونک کر کہا، فکر مت کرو، میں تمہیں اغوا کر کے نہیں لے جا رہا ہوں کہیں، جہاں بھی جائیں گے ہم دونوں بروزہ رغبت ہی جائیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم دونوں آخر جا کہاں رہے ہیں۔ شرافت علی نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ولسن کی واپسی تو رات تک ہوگی، اب کیا ہم رات تک فیکٹری کے سامنے ہی کھڑے رہیں گے اس کے انتظار میں؟ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، لہٰذا کسی ایسے ہوٹل کی تلاش میں ہوں جہاں انتظار کے یہ بورنگ گھنٹے گزار سکیں ہم آسانی سے۔ میرا خیال ہے یہاں کوئی معقول جگہ تو نہیں ہوگی ایسی جہاں یہ وقت گزارا جا سکے، ابھی تو صرف 2:30 بجے ہیں۔ شرافت بولا، کیوں نہ کسی سنیما ہال میں چل کر بیٹھا جائے، ایک عرصہ ہو گیا یار کوئی فلم دیکھے ہوئے، اس بہانے فلم ہی دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک سوچا تم نے، یہاں سنیما ہال تو ہوگا ہی، میٹنی شو دیکھتے ہیں چل کر۔ شرافت علی نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک پکچر ہاؤس دکھائی دے گیا ہمیں، فلم شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے بالکنی کی 2 ٹکٹیں لی اور باہر نکل آیا، بھوک بہت زور کی لگ رہی تھی ہم دونوں کو۔ پکچر ہاؤس کے سامنے ایک چھوٹا سا لیکن ذرا صاف ستھرا ہوٹل دیکھ کر ہم وہاں جا گھسے۔ وہاں رش بالکل بھی نہیں تھا اور 2 3 میزوں پر کچھ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ 2 میزوں پر تو مقامی آدمی تھے، کلرک قسم کے لوگ لگتے تھے شاید وہ۔ ایک میز پر ایک ہپی قسم کا یورپین جوڑا بیٹھا تھا، میلے کچیلے لباس میں ملبوس، لمبی بکری جیسی داڑھی اور الجھی ہوئی لمبی لمبی سنہری زلفوں والا وہ سرخ و سفید نوجوان، جس کی عمر 20 یا 22 سے کسی بھی طرح زیادہ نہیں لگتی تھی۔ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ عمر میں اس سے 4-5 سال چھوٹی لگتی تھی۔ لباس اس کا بھی میلا کچیلا ہی تھا، لیکن بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ چہرے پر بھی اس کے نوجوان کے مقابلے میں خاصی شادابی تھی۔ ہم دونوں ان کے پیچھے والی میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے سامنے کچھ کیک اور بسکٹ وغیرہ رکھے تھے اور 2 پیالیوں میں چائے بھی تھی جس سے تیز بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ بسکٹ کھاتے ہوئے کسی مسئلے پر بحث میں مصروف تھے۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے میں لڑکی کی زبان سے مسٹر ولسن کا نام سن کر چونکا اور پھر فوراً ان کے پیچھے والی میز پر جم گیا تھا۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد میں نے کان ان دونوں کی آوازوں پر لگا دیے۔ وہ انگریزی میں بات چیت کر رہے تھے۔ شرافت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے اور قریب بیٹھے نوجوان جوڑے کی باتیں توجہ سے سننے کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک لمحے کو مجھے چونک کر دیکھا، لیکن دوسرے لمحے لڑکی کے الفاظ نے اسے ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ لڑکی کہہ رہی تھی، یہاں کے لوگ میری سمجھ میں نہیں آئے ہیں روجر، انہیں اپنے وعدوں کا ذرا بھی پاس نہیں ہے۔ اب یہ کشمیر خان وعدے کے مطابق ہمیں کراچی میں ہی مال دے دیتا تو اب تک ہم جرمنی واپس پہنچ چکے ہوتے۔ اور اس کا ساتھی جسے اس نے روجر کے نام سے مخاطب کیا تھا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، او ہیلن ڈیئر، ایسی باتیں نہیں کرو، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں مسٹر آئزک کا اسٹاک برباد ہونے کی وجہ سے پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ہمیشہ کشمیر خان مقررہ وقت سے پہلے ہی مسٹر آئزک کے پاس مال پہنچا دیا کرتا تھا اور ہم کراچی پہنچتے مسٹر آئزک سے مال لے کر واپس چلے جاتے تھے۔ مسٹر آئزک کے کسی دشمن نے ان کا سارا اسٹاک برباد کر کے انہیں اور ان کے تقریباً سارے ساتھیوں کو ختم کر دیا تو پریشانی ہوئی ہے ہمیں۔ وہ تو شکر کرو ربانی نے ہمیں مسٹر ولسن کا ایڈریس دے کر یہاں بھیج دیا، نہیں تو اس بار بھی خالی ہاتھی واپس جانا پڑتا ہمیں۔ میں صرف تمہاری وجہ سے یہاں تک آیا ہوں، ورنہ مجھے یوں دھکے کھانے کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ واپسی پر رپورٹ دے دیتا کہ ادھر یہ گڑبڑ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مال نہیں ملا مجھے۔ میری وجہ سے کیوں دھکے کھا رہے ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا تم سے کہ مال لے کر ہی واپس چلنا ہے؟ ہیلن بولی۔ روجر نے کہا، ابھی تم نہیں ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے اس طرح کے دھندے کرنے والے کس قدر تو ہم پرست ہوتے ہیں۔ تم پہلی بار آئی ہو میرے ساتھ، چنانچہ ہم مال لیے بغیر واپس جاتے تو اس ناکامی کا ذمہ دار تمہیں ٹھہرایا جاتا، تم منحوس قرار دے دی جاتی کیونکہ تم اپنے پہلے ٹرپ سے ناکام جاتی، لہٰذا اوپر والے بے جھجک تمہاری موت کا حکم صادر کر دیتے۔ لڑکی کے چہرے پر زردی سے کھنڈ گئی، آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ وہ سہم کر بولی، لیکن کیوں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟
बात कसूर की नहीं है हेलन, पहले चूंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे पहली बार आते ही ऐसा हो गया, लिहाजा इसे तुम्हारी नहुसती कहा जाता, और किसी मनहूस हस्ती को अपने दरमियान रखना इनके नजदीक अपनी बर्बादी को दावत देना है। चुनांचे तुम्हारा किस्सा खत्म करके वो अपने आप को और अपने कारोबार को बर्बाद होने से बचा लेते। ये तो बड़ी जहालत वाली बात है अगर ये लोग ऐसा समझते हैं। ये इत्तेफाक तो कभी भी हो सकता था। ये तो तुम कह रही हो, वो लोग इस तरह नहीं सोचते। मैं तुम्हें इतनी कम उम्री में मौत के मुंह में जाते नहीं देख सकता था हेलन। अभी तो तुमने आंखें खोलकर दुनिया को देखना शुरू ही किया है। ये उम्र दुनिया छोड़ जाने की नहीं होती। हेलन खामोश होकर कुछ सोचने लगी। फिक्र मत करो डार्लिंग, हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। मुझे उम्मीद है मिस्टर विल्सन हमारी मुश्किल आसान कर देंगे। रब्बानी ने बताया था कि वो आइजक के खास आदमी है। उसका खत देखते वो हमारी हर तरह से मदद करने को तैयार हो जाएंगे। चलो अब जल्दी से चाय पी लो, फिर हम चलते हैं मिस्टर विल्सन की फैक्ट्री पर। उसके बाद उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो हमारे लिए दिलचस्पी का बायस होती। वो दोनों सर झुकाकर खाने पीने में मशगूल हो गए। हेलन बहुत आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी। लगता था रॉजर की बातों ने उसे बहुत ज्यादा खौफजदा और फिक्रमंद कर दिया था। हमारा खाना भी आ चुका था और हम दोनों भी खाने में मसरूफ हो गए थे। मैं खाना खाते हुए सोच रहा था, कराची से किसी रब्बानी नामी शख्स ने विल्सन के नाम खत देकर उसे यहाँ भेजा है। ये रब्बानी कौन है? कहीं ये वही रब्बानी तो नहीं जिसके घर से हमने आइजक के खिलाफ कार्रवाई की थी? मेरी आंखों के सामने वो मंजर उभर आया जब हमने रब्बानी के घर में उसे, उसकी बीवी और बाप को आइजक की सरगर्मियों के बारे में बताया था। सब कुछ जान लेने के बाद रब्बानी हमसे ताउन करने पर आमादा दिखाई नहीं देता था। अगर उसके बाप ने हमारी हिमायत ना की होती और उसकी बीवी हमारा साथ ना देती तो शायद वो कभी भी हमें अपने मकान में बर्दाश्त ना करता। और ये भी अच्छा ही हुआ कि मैंने अनवर कमाल को एक अदद स्टैंड गन देकर उसके सर पर मुसलत कर दिया था, वरना ऐन मुमकिन था कि जब हम आइजक और उसके चेलों से निमटने में मसरूफ थे वो पीछे से आकर हम पर आन पड़ता और बाजी उलट कर रख देता हमारी।